बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। हम बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम की जो केसेस हैं उन पर हंगामा खेज़ समाअतों का आगाज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आइनी बेंच ने इस केस की समाअत की। आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना था कि इस जो केस को जो 36 के करीब तकरीबन 3 दर्जन के करीब जो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं इनको यही 8 रुकनी आइनी बेंच सुनेगा या फुल आइनी बेंच सुनेगा, मतलब 15 जजेस का, या जो है वो 16 जजेस जब जो 26वीं तरमीम हुई थी वो जजेस सुनेंगे या 24 जजेस सुनेंगे। ये वो नुक्ता है जिस नुक्ते पर आज दलाइल का आगाज़ हो गया है। इसमें जस्टिस मुसर्रत लाली की जानिब से एक बड़ी ही गैर मामूली ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स दिए गए, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अपने उस दायरे से बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्या वजह है? कल सुप्रीम कोर्ट के इसी आइनी बेंच ने यह तय किया था कि ये नशरियात बराह रास्त दिखाई जाएंगी और आज ये बराह रास्त दिखाई गई और आइंदा से भी बराह रास्त जो है वो आप देख सकेंगे। आज की समाअत में जो हामिद खान हैं, सीनियर वकील हैं, लाहौर बार एसोसिएशन के वकील हैं, उन्होंने इसी नुक्ते पर दलाइल दिए। उनका नुक्ता ये था कि जो 21 अक्टूबर को जिस दिन 26वीं आइनी तरमीम हुई थी उस दिन 16 जजेस मौजूद थे, तो वही 16 जजेस इस 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को सुने। उनका नुक्ता फुल कोर्ट नहीं है बल्कि वो 16 जजेस हैं जिन पर आज जो है उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अब बाकी जो वकला हैं, कुछ की ये प्रेयर है कि फुल कोर्ट बनाई जाए, कुछ की प्रेयर है कि 16 जजेस जो उस वक्त मौजूद थे जो है वो इस पर कल दलाइल जो है वो जारी रखेंगे। अभी मतीउल्लाह जान साहब से हम पूछते हैं कि आज की जो समाअत है उस समाअत पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि आर्टिकल 191A वो कह रहे थे कि जब जो आइन में आ चुका है, 26वीं आइनी तरमीम हो चुकी है, तो उससे बाहर हम नहीं जा सकते। ये बात जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी की, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी की, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी की, और हामिद खान ये कह रहे थे कि आप फ़र्ज़ करें कि आइनी तरमीम कल हुई है और अभी तक जो है वो उसकी अमलदारी शुरू नहीं हुई और हमने उसको चैलेंज कर दिया है। हमने आर्टिकल 191A जो है उसको चैलेंज किया हुआ है। तो उस तनाजुर में आप इसको देखें, लेकिन बज़ाहिर बेंच थोड़ा सा राइट साइड पे जा रहा था और हामिद खान साहब थोड़े मुख्तलिफ जो है वो दलाइल दे रहे थे। इस पर मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये कहा कि अगर वो नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आज तो फिर ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, ये आइनी बेंच भी नहीं है। तो हामिद खान साहब क्या समझाना चाह रहे हैं जो है वो बेंच समझ नहीं रहा? देखिए, हामिद खान साहब तो बड़ी सादा सी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो आइनी बेंच है, ज़ाहिर बात है हम इसके सामने पेश हो रहे हैं, हम भी तस्लीम करते हैं कि चलें 26वीं तरमीम आ गई है, आइनी बेंच बन गया है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अब आपने दरख्वास्तें अपने सामने लगा भी ली हैं, कोई एतराज़ नहीं है। हामिद खान कह रहे हैं कि आप एक अदालती हुक्म करें जिसमें वजूहात बताएं कि क्यों ज़रूरी है कि फुल कोर्ट इस मामले को सुने, या फिर वो वाली फुल कोर्ट ख़ास तौर पे जो कि 26वीं आइनी तरमीम के आने से पहले 16 जजेस पर मुश्तमिल थी। अब आप उसे फुल कोर्ट कहें या आप उसे लार्जर बेंच कह दें, जो भी कह दें, लेकिन जजेस वही होने चाहिए जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले मौजूद थे। और फिर अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा जजेस हैं, ख़ास तौर पे वो जजेस जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन जो बना उससे सियासतदानों के वोटों से जो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए, एलिवेट हुए, तो वो जजेस इसको ना सुने क्योंकि वो बेनिफिशरी हैं। और अगर देखा जाए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी एक लिहाज से बेनिफिशरी हैं, जमाल खान मंदोखेल, मोहम्मद अली मज़हर, क्योंकि ये आइनी बेंच के अब अरकान बन गए हैं और अमीनुद्दीन तो आइनी बेंच के सरबराह बन गए हैं। उनको एक नया ओहदा, उनकी नई फीती लग गई है एक, जिसको वो सीनियर जज कहते हैं अपने आप को। तो वो ये जो आइनी बेंच के तौर पे वो ना सुने। अब उसमें सारा झगड़ा यही है, ये अना की जंग है, ईगो इतनी ज़्यादा है इन आइनी बेंच के जजों की कि ये आइनी बेंच के लफ्ज़ या इस ओहदे के ख़िलाफ़ कोई बात सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं क्लास समझते हैं, वो कहते हैं जी हम तो अब आइनी बेंच बन गए हैं, अब आइन के अंदर चीज़ लिख दी गई है। ये वो जजेस हैं
کہ جو جنرل ضیاء الحق کے دیے گئے آئین پہ بھی آمنا صدقنا کہتے تھے، اسی طرح کے ججز ہوتے تھے اس وقت بھی. جنرل مشرف کے PCO پہ بھی انہوں نے آمنا صدقنا کہا. یہ وہ ججز ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اب آئین آ گیا ہے. تو یہ وہ ججز نہیں ہیں جو کہتے تھے کہ جنرل مشرف کو یا جنرل ضیاء الحق کو آئین میں ترمیم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو اختلاف کرتے تھے. تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ حامد خان صاحب سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ 16 ججز، ان 16 ججز کا بینچ بنا دیں جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ میں موجود تھے اور جن کے حوالے سے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی تھی. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے اکثریت سے یہ اپنا حکم دیا تھا، ایک اسٹیچوٹری باڈی تھی، اس کا حکم تھا کہ فل کورٹ کے سامنے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ لگائی جائیں. تو اب ہونا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حل بڑا سمپل ہے کہ وہی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے 16 ججز کا بینچ ہو. اس کو آپ فل کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا فل کورٹ نہیں کہنا چاہتے، آئینی بینچ سمجھتا ہے کہ ہم ہی فل کورٹ ہیں تو اس کو فل کورٹ نہ کہیں، آپ سمپل یہ کہہ دیں کہ وہ ایک لارجر بینچ ہے. تو اس کو مجھے لگتا ہے حامد خان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، وہ بھی اس کو فل کورٹ نہ کہتے ہوئے بھی وہ کہیں گے کہ بس بینچ تو بن گیا نا، کم از کم ججز تو وہی ہے نا. تو اس کا حل یہی ہے کہ جس میں جو موجودہ آئینی بینچ ہے یہ ایک عدالتی حکم جاری کرے، اور چاہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کرے، چاہے وہ خود ہی آرڈر کرے کہ وہ پہلے والے جج یہ کیس سن سکتے ہیں. تو اس کے لیے ان پہلے والے ججوں کو جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ کے طور پہ اس خاص کیس کی حد تک ہی جو ہے وہ بنا سکتا ہے آئینی بینچ کو. اس میں ایک اور بات جسٹس عائشہ ملک نے کی کہ انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنانے سے کہاں روکا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم، پھر جوڈیشل آرڈر جاری کرنے سے کہاں روکا گیا ہے کہ جوڈیشل آرڈر تو یہ آئینی بینچ جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے. اس دوران جو حامد خان صاحب ہیں وہ یہ دلائل دے رہے تھے کہ بینچز کی تشکیل، ججز کا بنانا، بینچز آئینی بینچز کا، انہوں نے فکسیشن کی بھی بات کی. کیس فکسیشن بھی جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اگرچہ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس مانکھل مندوخیل انہوں نے کہا نہیں، فکسیشن کے لیے تو کمیٹی ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کے لیے کس طرح ایک مینجمنٹ کے تحت 14 جج جو ہے وہ لائے گئے اور اس کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومت نے اپنے حق میں لے لیا. بے شک بینچ بنانا جو ہے وہ آئینی بینچز کی کمیٹی کا ہی کام ہے. تو جب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے حامد خان صاحب کہ فل کورٹ اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف کہہ رہے تھے کہ ہم تو جی پابند ہیں آئین کے، تو اس دوران جسٹس مسرت العلی نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کو فل بینچ چاہیے تو آپ پارلیمنٹ کے پاس جائیں. تو یہ کیسی بات ہے؟ میرے خیال میں اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ فل کورٹ ہونی چاہیے یا ہاف کورٹ ہونی چاہیے، فل فرائی ہونا چاہیے یا ہاف فرائی ہونا چاہیے. یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سمپل سا ہے اور بڑا منطقی ہے، بڑا لاجیکل ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جو پہلے والے ججز ہیں آپ ان تمام ججز کو بٹھا دیں بینچ میں، آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں. سننا اصولی طور پہ انہی کو چاہیے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے ججز ہیں. اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پہلے والے ججز ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے 16 ججز، ان میں سے بھی کئی ججز ایسے ہیں جو اب آئینی بینچ پہ بیٹھے ہیں. 8 کے 8 ہیں ابھی. آج کا جو بینچ ہے یہ پورا ان میں شامل ہے. یہ پورے وہ ججز ہیں کہ جو 16 ججز میں سے یہی ہے نا. مگر پھر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ اس بینچ میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آئینی بینچ یہ کہہ دیں کہ چلیں جو باقی 3 4 5 ججز رہ گئے ہیں وہ پرانے ججز والے، ان کو بھی ہم اسی آئینی بینچ میں شامل کر لیتے ہیں. اگر وہ بھی کر لیں میرے خیال میں یہ بھی ایک سلوشن ہے کہ یہ بینچ کہے کہ جناب کچھ مزید ججز کو ایڈ کر لیا جائے اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس شاہد وحید یا دیگر ججز جو پرانے ملک شہزاد احمد گیبا، ان کو بھی اگر اس بینچ میں عدالتی حکم کے ذریعے شامل کر لیا جائے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ کا حصہ تھے، تو میرے خیال میں اس پہ بھی حامد خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. حامد خان صاحب نے بات یہی کی ہے کہ آپ 8 ججز تو اس میں شامل ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں، اب باقی آپ 8 بھی شامل کر لیں اور آپ جو ہے وہ کیس سن لیں. لیکن ایک لمحے پہ انہوں نے پوچھا جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہ ہم فل کورٹ بنا دیتے ہیں، یعنی کہ 24 ججز کی فل کورٹ بنا دیتے ہیں یا 16 ججز کی بناتے ہیں، آپ ہمیں آئین سے نکال کر بتائیں جو ابھی ایگزسٹ کرتا ہے، جو کتاب ہے، اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے، تو آپ اس سے نکال کر بتائیں کہ ہمارے پاس رستہ کیا ہے.
کہ کس راستے سے جا کر ہم یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جسٹس جمال خان مندوخیل کیونکہ وہ اب آئینی بینچ کے ایک عام رکن ہیں اور آنے والے وقتوں میں جسٹس ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی ہیں جی امین الدین خان صاحب کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے، تو ان کو شاید نظر آ رہا ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر کی بجائے شاید ان کے نام پہ قرعہ نکل آئے گا اور وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن جائیں گے، یا پھر آگے جو اگر 27ویں ترمیم میں آئینی عدالت بننی ہے تو اس میں بھی ان کو اپنا مستقبل تابناک نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کہنا جسٹس جمال خان مندوخیل کا کہ ہمیں آئینی راستہ بتا دیں، میرے خیال میں راستے تو بہت ہیں۔ دیکھیں اس میں راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری موٹر وے بنی ہوئی ہے آلریڈی۔ اگر یہ اپنے آپ کو سپریم کورٹ سمجھتے ہیں، اگر یہ اپنے آپ کو بااختیار عدالت سمجھتے ہیں، اعلیٰ ترین عدالت سمجھتے ہیں، تو انہوں نے سمپل یہ تشریح کرنی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت جو آئینی بینچ بنا ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہیں، اور اس وقت آئینی بینچ کے سامنے سوال یہی ہے کہ پراپرٹی کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کہ کون سے ججز بینچ پہ ہونے چاہیے۔ تو یہ بینچ سمپل یہ ایک عدالتی فیصلہ دے دے کہ چونکہ ہم ججز جو ہیں آئینی بینچ کا حصہ ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ ان ججز کو شامل کر لیا جائے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کے ججز ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، اور کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جن ججوں کی تقرری کی گئی ہے اصولی طور پہ وہ نہیں سن سکتے، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، تو اس لیے پرانے ججوں پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا جائے۔ وہ بے شک آپ اس کو آئینی بینچ کہہ دیں یا بے شک آپ اس کو فل کورٹ نہ کہیں، کیونکہ ابھی یہ بھی تو سوال ہے نا کہ آئینی بینچ بننے کے بعد فل کورٹ وجود رکھتی ہے یا نہیں، اور کیا آئینی بینچ ساشا تو کہتی ہیں تو کہاں روکا گیا ہے فل کورٹ کا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ فل کورٹ کیا ہو، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں آئین میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ آئینی بینچ جو ہے وہ فل کورٹ کے حوالے سے کوئی حکم نہیں جاری کر سکتا، وہ بالکل کر سکتا ہے۔ آئین میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ آئینی بینچ جو ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے جوڈیشل کمیشن کو ہی لکھ دیں، جی وہ یہ کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ کہنا ایک تاثر دینا، کیونکہ اب یہ لائیو چل رہا ہے تو یہ ججز جو ہیں اب اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں اس فیصلے کے لیے جو یہ شاید دینے چاہتے ہیں اور جو یہ مجبور ہیں دینے کے۔ اچھا، جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے میرے خیال ہے پچھلی 50 سالہ ہسٹری میں جب انہوں نے جب وہ کہا کہ جب آئینی معاملہ آیا، آئین کی تشریح کا معاملہ آیا تو تب فل کورٹ جو بنی ہے سپریم کورٹ کی، اور انہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں، اور انہوں نے بہت طویل ایک لسٹ جو ہے وہ سامنے رکھی۔ اس پر میرے خیال میں اب وہ نظر نہیں آ رہے تھے لائیو پہ، جسٹس نعیم اختر افغان تھے یا کون سے جج صاحب تھے، نعیم اختر افغان، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اس وقت تو سچویشن مختلف تھی، اس وقت تو چیف جسٹس کے پاس اختیار تھا، چیف جسٹس فل کورٹ بنا رہے تھے، اور اب آئینی بینچ ہے، آئینی بینچز کی کمیٹیز ہیں، اب چیف جسٹس کا وہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہ اس آرگومنٹ ہی آپ کہیں گے ججز کے آرگومنٹس؟ میرے خیال میں جسٹس نعیم اختر افغان تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ اب صورتحال بدل چکی ہے، وہ یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ اب ججز کمیٹی بن گئی ہے، آئینی بینچ کے ججز کی الگ کمیٹی ہے اور دیگر ججز کی الگ کمیٹی ہے، تو اس لیے جو پرانے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں فل کورٹ بنانے کے، وہ جو مثال ہے یا پریسیڈنس ہے یا کیس لا ہے وہ اس سچویشن پہ لاگو نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں پرانے بھی جو فیصلے تھے ان فیصلوں میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا تھا کہ کیونکہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر ہیں تو ہم فل کورٹ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے فل کورٹ بنانے کا، تو اس لیے اس میں جو فل کورٹ بنانے کی وجوہات ہوتی ہیں، مناسبیت ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں فل کورٹ بنائی جاتی کہ کیونکہ یہ اختیار چیف جسٹس کا تو ہم اس کو بھیج رہے ہیں۔ تو ریزننگ جو ہے فل کورٹ کی یہ کہیں نہیں تھی ماضی میں بھی کہ چیف جسٹس ماسٹر ہیں تو اس لیے فل کورٹ وہ بنا سکتے ہیں، نہیں، ریزننگ جب بھی دی گئی ہے تو اس کی وجوہات تھی، جیسے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا، جیسے کہ کوئی آئینی ترمیم کا معاملہ ہو گیا، جیسے کہ کوئی پی سی او کا معاملہ ہو گیا، جیسے کہ عدلیہ کی آزادی کو خطرہ ہو گیا، تو پھر فل کورٹ بنتی ہے، نہ کہ صرف اس لیے کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹر ہے۔ تو میرے خیال میں جسٹس نعیم اختر افغان کا یہ کہنا کہ پہلے صورتحال مختلف، وہ صورتحال بالکل بھی چیف جسٹس کے ماسٹر آف روسٹر ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ صورتحال اور وہ فیصلے آج بھی لاگو ہیں کہ وہ فیصلے اصولوں کی بنیاد پہ تھے، نہ کہ کسی تکنیکی بنیاد پہ تھے کہ ماسٹر آف دا روسٹر کون ہے۔ اچھا، ایک اور بات انہوں نے کی کہ وہ جو سیلینٹ فیچر ہیں، جو بنیادی جو عدلیہ کی آزادی کا ایک تصور جو ہے وہ جو ہمارے آئین میں دیا گیا ہے
کہ اس کو پارلیمنٹ کسی بھی آئینی ترمیم کے ذریعے نہیں چھیڑ چھاڑ کر سکتی. اس میں جیسے جمال خان مندوخیل نے نقطہ عامر خان کے سامنے رکھا, انہوں نے کہا کہ یہ 17 ججز کا فیصلہ ہے, 17 ممبر جو ہے وہ بینچ تھا اس کا فیصلہ ہے, تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس سے کم جو ہے وہ بینچ یہ بیٹھے تاکہ اس کو بھی نہ دیکھ سکے؟ اگر اس سے اوپر مطلب 20 یا 24 ججز کا بینچ ہوگا تو 17 ججز کے فیصلے کو تو وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کی مختلف تشریح بھی کر سکتے ہیں. یہ اس سوال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ اگر 17 ججز کا وہ فیصلہ تھا تو کیا اس وقت 17 ججز پر مشتمل تھی ہماری سپریم کورٹ؟ کیا وہ فل کورٹ تھی؟ اگر وہ کل تعداد ہی ججوں کی 17 ہیں اور وہ فل کورٹ ہے تو پھر میرے خیال میں جو بھی بینچ بنے گا اس کو فل کورٹ کا نام دینا ضروری ہوگا, چاہے وہ 8 ججوں کا کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تکنیکی اعتبار سے کیونکہ ججوں کی تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی ہے اور یہ اختیار پریزیڈنٹ کا ہے, پارلیمنٹ کا ہے کہ وہ قانون سازی کے لیے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعینات کم کرے یا زیادہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل اگر سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد جو ہے وہ اگر 10 کر دی گئی لیٹ سے, کیونکہ 26 لاکھ روپے تنخواہ دینے کے لیے نہیں ہوگا غریب عوام کے پاس, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 10 ججوں کی جو فل کورٹ ہے وہ 17 ججز کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ بات فل کورٹ کی ہے, بات فلسفے کی ہے, کانسیپٹ کی ہے. تو اگر ایک طرف فل پارلیمنٹ کی 2 تہائی اکثریت نے اتنا بڑا ایک آئینی ترمیم کی ہے جس سے سیلینٹ فیچر جو ہیں وہ تبدیل ہونے کا خطرہ ہے, تو پھر میرے خیال میں سپریم کورٹ کو بھی جو بینچ بنایا جائے گا اس کو فل کورٹ کا نام دینا ضروری ہوگا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے 17 ججز کا ایک فیصلہ ہے, تو 17 ججز کے فیصلہ تو یہی ہے نا کہ سیلینٹ فیچر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, اور اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو پارلیمنٹ چھیڑ چھاڑ کرے تو سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے, یہ دیکھ سکتی ہے. اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, میرے خیال میں جو سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی فیصلے دیے ہیں کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے, بیسک سٹرکچر ہے, سیلینٹ فیچر ہیں, ان کو جو ہے پارلیمنٹ تبدیل نہیں کر سکتی, وہ بھی صرف اس صورت میں تبدیل کر سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ مروجہ آئین کے تحت نہیں کر سکتی نا, تو اگر آئین کی شکل تبدیل ہونی ہے اور اس کے لیے الیکشن میں نیا مینڈیٹ لے کے کوئی پارلیمنٹ آتی ہے یا کوئی سیاسی جماعت آتی ہے کہ ہم اس کو صدارتی نظام بنانے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ترکی میں بھی, ترکی میں بھی پہلے ہو, ترکی میں جو صدارتی نظام آیا وہ کیسے آیا؟ وہ ان کے کرنٹ کانسٹیٹیوشن کے تحت نہیں اچانک آ گیا کہ اس میں ترمیم, اس میں باقاعدہ وہ لوگوں کے پاس یہ معاملہ لے کر گئے کہ صدارتی نظام لانا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو پتہ تھا کہ اردگان کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر بیسک سٹرکچر اور سیلینٹ فیچر میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے بھی تو وہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ الیکشن میں فری اینڈ فیئر الیکشن میں الیکشن سے پہلے منشور دیں اور لوگوں سے پوچھیں, اور اگر لوگ آپ کو 2 تہائی اکثریت دیتے ہیں تو پھر آپ تبدیل کر دیں بیسک سٹرکچر, شفاف الیکشن کے بعد الیکشن. تو میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, مگر سپریم کورٹ نے جو بات کی ہے بیسک سٹرکچر کی, تو یہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس طرح کی ترمیموں سے یا 27ویں ترمیم سے بیسک سٹرکچر تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے. اور ان الیکشن میں سب سے بڑا موضوع یہی ہوگا کہ اس میں صدارتی نظام لانا ہے یا نیا نظام لانا ہے. بہت شکریہ. مطیع اللہ جان صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ آج کی جو پروسیڈنگز تھیں ان میں جو سوالات سامنے آئے ہیں ان سوالات میں کتنا وزن ہے اور کیوں جو آئینی بینچ ہے اس کی طرف نہیں جا رہا کہ جوڈیشل آرڈر وہ پاس کر سکتے ہیں, فل کورٹ بنا سکتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ فیصلہ تو ہونا ہے لیکن کل بھی ہو سکتا ہے, 2-4 دن مزید بھی لگ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ فل کورٹ بنے گی, آئینی بینچز کی فل کورٹ بنے گی, یا 21 اکتوبر جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تب موجود ججز پر جو ہے وہ یہ بینچ لارجر بینچ بنے گا اور وہ کیس سنے گا. ابھی ہمیں بھی انتظار ہے. بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. ناظرین, آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.